कल हमने देखा था कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह तालीम देते हैं, तमसीलों से खुदावंद यीशु मसीह ने समझाया सिखाया। एक बड़ा लंबी हमने गुफ्तगू की कि कल का सारा दिन खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से मसरूफ़ गुजारा। कल खुदावंद यीशु मसीह से यह सवाल किया गया कि तू अख्तियार कौन सा इस्तेमाल करता है। फिर उस अख्तियार के जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ उनको सिखाया उसका एंड ये था, खुदावंद यीशु मसीह खुदा की तरफ से है, अगर इसको मानोगे तो फिर तुम खुदा के जलाल में दाखिल हो सकोगे। आज का दिन खुदावंद यीशु मसीह ने मंगल का दिन जो गुजारा, आज भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ गुफ्तगू होती रही। और आज की गुफ्तगू जो है वो ख़ास तौर पर इसलिए की गई कि यहूदी बनी इसराइल के जो लीडर थे वो ये चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह को शरीयत की किसी बात में फंसाएं, खुदावंद यीशु मसीह को किसी ना किसी तौर पर ब्लेम साबित करके फंसा कर इसको फांसी के फंदे तक लेकर जाए। जो आगाज़ उन्होंने किया वो इस बात से किया कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं। वजह यह थी कि कैसर की तस्वीर उस सिक्के पर बनी हुई थी और उसका नाम ऊपर कंधा किया गया था। यहूदियों का ख्याल था अगर ये कहे कि हाँ कैसर को जजिया देना रवा है तो फिर बनी इसराइल के लोग जो हैं, जो इसके साथ खड़े हैं, वो इसके मुखालिफ हो जाएंगे, क्योंकि इसराइली ये जानते थे कि हम रूम की हुकूमत के तहत हैं, हम मफ्तू लोग हैं, हमें फतह किया गया है, हमें वो पूरी तरह आज़ादी हासिल नहीं है जैसी होनी चाहिए। और अगर ये कहे कि नहीं कैसर को जजिया देना रवा नहीं है तो फिर वो लोग जो हुकूमत के हामी थे वो मुखालिफ हो जाएंगे और सल्तनत का या हुकूमत का गुनाह होगा और इस तरह हुकूमत इस पर केस बनाएगी। याद रखें, जब हम किसी भी शख्स को दिल से नहीं चाहते। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का नाम लिखा है, बहुत सारे तबकात का नाम लिखा है। एक तबका है फरीसी और हेरोदी और सदूकी, और फिर चौथे जो है वो फकीह हैं। हेरोदी जो थे वो हुकूमत के हामी लोग थे। हेरोदीस से हेरोदी निकला है और ये चाहते थे कि हुकूमत को जजिया दिया जाए, टैक्स दिया जाए, ताकि हुकूमत का कारोबार चले। किसी भी हुकूमत का कारोबार उस टैक्स के साथ चलता है जो इकट्ठा किया जाता है अवाम से। चर्च का कारोबार भी अवाम से इकट्ठे किए हुए पैसे से चलता है। जब टैक्स देना लोग बंद कर देते हैं तो हुकूमत का कारोबार बंद हो जाता है। हेरोदी और फकी और फरीसी और सदूकी, ये चारों ऐसे तबकात हैं उस लीडरशिप के जिनका आपस में कोई मेल जोल नहीं था, आपस में किसी एक बात पर मुत्फिक नहीं थे, इनके बहुत ज्यादा इख्तलाफात थे और ये कभी भी एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं बैठ सकते थे। लेकिन देखें, खुदावंद यीशु मसीह की मुखालफत में, खुदावंद यीशु मसीह को गिराने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने के लिए ये चारों के चारों इकट्ठे हो गए
اور ایک سے بڑھ کر ایک سوال کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم خداوند یسوع مسیح کو پھنسائیں۔ ہماری زندگی میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہوتے ہیں ان کا آپس میں کوئی الیک سلیک نہیں ہوتی، کوئی پیار محبت نہیں ہوتا، محض دشمنی میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تاکہ ہمارا جو مشترکہ دشمن ہے ہم اس کو کہیں گرا دیں۔ ایس بندے دی مخالفت کرنی ہے، پاویں ٹھیک ہے تو پاویں خراب۔ یسوع مسیح کی مخالفت میں یہ چاروں اکٹھے ہو گئے۔ صدوقی جو تھے وہ قیامت کے منکر تھے، وہ کہتے تھے روح، انسان جب مر جاتا ہے تو روح بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے، کوئی قیامت نہیں۔ اور آج کے زمانے میں ہمارے چرچ میں بھی ایسے طبقات موجود ہیں جو اسی ایمان کے حامل ہیں، جو آج کے صدوقی بھی ہیں۔ یہ لسٹ ہم عموماً پڑھ کے آئے ہیں پیچھے، اگر آپ کو یاد ہو تو آج ہم اس پر بات نہیں کریں گے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو یہ کہا کہ بھائی سکہ لے کے آؤ، انہوں نے سکہ دکھایا تو خداوند یسوع مسیح نے پھر وہ سکہ جو ہے وہ پیش کیا اور دکھایا۔ یہاں پر بہت سارے علماء لکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اتنا غریب تھا کہ اس کی اپنی جیب میں ایک سکہ بھی نہیں تھا۔ جو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس کی اپنی جیب میں سکہ نہیں تھا، اس نے مانگا۔ لیکن یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ٹیکس دینا چاہیے، خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ ٹیکس نہیں دینا چاہیے۔ جب خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو، تو اس کا مطلب آج کے لیے، ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ایماندار پر فرض ہے کہ حکومت کے ماتحت رہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہے۔ جو یہودی تھے، جو فقی تھے، جو فریسی تھے، پہلے حصے کو نہیں مانتے تھے اور دوسرے حصے کی ادائیگی میں ناکام تھے۔ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ کیسر کو دینے میں وہ ٹال مٹول سے کام لیتے تھے، اور جو خدا کے احکامات تھے کہ اعلیٰ کنتو کے تابع رہو، اس کو بالکل یکسر انہوں نے بھلا دیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا خدا کا جو خدا کا ہے خدا کو دو، جو کیسر کا کیسر کو دو، تو خداوند یسوع مسیح ان سے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ تم بالکل غلط کر رہے ہو۔ تم خدا اور انسان، حکومت اور ہیکل، دونوں کے منکر ہو رہے ہو، اور مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو، مجھے پھنسانے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہو کہ میں آپ سے کہوں کہ ٹیکس دو یا نہ دو۔ اور جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، تو وہ لاجواب ہو گئے۔ ہمیں بھی آج یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم کیسر کا کیسر کو اور خدا کا خدا کو ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پڑھنے کی حد تک، علم کی حد تک بائبل کو پڑھتے ہیں، عمل میں لانے کے لیے نہیں۔ جب ہم عمل میں لائیں گے تب ہی ہم خدا کے مقبول ٹھہریں گے۔ اگر ہم عمل میں نہیں لاتے تو خدا کے مقبول نہیں ہیں۔ بالکل ان فقیوں کی طرح، فریسیوں کی طرح، صدوقیوں کی طرح، جو اپنے آپ میں بہت پارسا تھے لیکن خدا کے احکامات کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتے۔
جب یہ ان کی چال ناکام ہو گئی تو پھر صدوقیوں کو آگے کر دیا، چونکہ صدوقی قیامت کے منکر تھے، انہوں نے بڑا عجیب سا سوال نکالا اور انہوں نے ریفرنس دیا شریعت کا، کہ شریعت میں یہ لکھا ہے کہ اگر ایک مرد مر جائے تو اس کی بیوی اس کا بھائی کر لے، یعنی اس سے شادی کرے، اور اس سے جو پہلا بچہ ہو وہ مرے ہوئے بھائی کے نام سے ہو، یوں اس مرے ہوئے بھائی کی جو نسل ہے وہ زمین پر قائم رہے۔ اور ایک عورت نے ایک شادی کی، 7 بھائی تھے، 7 کے 7 مر گئے، اولاد کسی سے نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے کہا جی آخر میں قیامت کے دن وہ کس کی بیوی ہوگی؟ خداوند یسوع مسیح نے ان کے اس سارے پلان کو رد کیا اور کنڈیم کیا اور ان کے غبارے سے ہوا نکال دی کہ وہاں پر فرشتوں کی طرح لوگ ہوں گے، فرشتوں میں شادی بیاہ نہیں ہوتی، اور اس لیے وہاں پر یہ جو بات ہے نظر نہیں آئے گی، دیکھی نہیں جائے گی، وہاں پر لوگ فرشتوں کی طرح ہوں گے اور فرشتوں میں شادی بیاہ نہیں ہوتی۔ پہچانیں گے، دیکھیں گے ایک دوسرے کو، لیکن چونکہ ایک اور دوسری بات اس کے ساتھ ہے کہ جب ہم خدا کے جلال میں داخل ہوں گے تو وہاں ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بالکل بعین اسی طرح جس طرح آدم اور حوا خدا کے جلال میں تھے اور ان کو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ ہم ننگے ہیں، باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے۔ جب یہاں سے ناکامی ہوئی تو پھر انہوں نے اور خداوند یسوع مسیح پر الزامات لگانے شروع کر دیے کہ کہیں شریعت میں ہم کسی نہ کسی طرح سے پھنسائیں۔ پھر ایک فقی نے جب یہ سوال کیا، خداوند یسوع مسیح نے جواب میں شما یعنی ان کے عقیدے کا پہلا جملہ بولا، جو یہودی عقیدہ ہے، اقرار الایمان ہے، اس کو شما کہتے ہیں، شما، شین میم عین ال، شما، کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور یہی بات استثنا 6 باب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے خلاصہ پیش کیا خدا کے لیے انسان کے حقوق کا، کہ تو اپنے پڑوسی سے بھی ویسی ہی محبت کر جیسی تو اپنے آپ سے کر، اور تمام انبیاء اور توریت کا اور نبیوں کے صحیفوں کا دار و مدار بھی اسی پر ہے، سارے حکم اسی میں سمو دیے، اور وہ فریسی لاجواب ہو گیا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ لازم ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خدا کو اعلیٰ ترین اور عرفہ ترین مقام دے، اور کوئی اور محبت خدا کی رقیب نہ ہو۔ جب یہ بات کہی گئی تو پھر وہ سارے یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے، پھر اور کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ پھر خداوند یسوع مسیح ہیکل میں تعلیم دیتے ہیں، وہاں پر ایک اور واقعہ پیش آ گیا، 2 دمڑیوں والا اور امیر آدمی والا، اور وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے ان تمام عمرا کو جو اپنی دولت کی بہتات پر فخر کرتے ہیں رد کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے ان لوگوں کو جو حقیقی محبت خدا سے رکھتے ہیں، جو اپنی سب دولت دینے کے لیے خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، انہی کو اولیت دی۔ جبکہ جو یہودی عمرا تھے، جو اسرائیلی لیڈر تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ساری دولت ہم اپنے پاس جمع کر لیں، وہ بیواؤں کے گھر دبا لیتے تھے، بیواؤں کا مال کھا جاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس طرح سے ہم زیادہ بڑے لیڈر بن جائیں گے۔ آج ہم دوپہر میں
ایک بیٹے سے بات کر رہا تھا میں، دونوں اکٹھے تھے. تو آج ہمارا جو ٹرینڈ ہے کہ جس نے سوٹ اچھا پہنا ہو، پینٹ کوٹ پہنا ہو، ٹائی شائی لگائی ہو، وہی شاید زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، وہی شاید زیادہ عزت کے لائق ہوتا ہے. خدا کے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں. خدا کے نزدیک وہی عزت کے لائق ہے جو سب سے زیادہ خدا سے پیار کرتا ہے. وہ ہیرودی بھی ہو سکتا ہے، وہ فقیہ بھی ہو سکتا ہے، وہ فریسی بھی ہو سکتا ہے، وہ عام آدمی بھی ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، خدا کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ اس کے قوانین کو عمل میں لا کر اپنی زندگی کو بتا سکے. سو آج کا دن خداوند یسوع مسیح نے جو بتایا، اس میں زیادہ تر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ یسوع مسیح کو پھنسانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ان کی نظر میں یسوع مسیح ایک خطرناک آدمی تھا. سارا جہان اس کے پیچھے ہو چلا تھا. یہود کی لیڈرشپ جو ہے، بنی اسرائیل کی لیڈرشپ کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ ہمیں یہ سرزنش کرتا ہے اور ہماری لیڈرشپ کو یہ چیلنج کرتا ہے، کیوں نہ ہم اسی کو ختم کر دیں. دو باتیں خاص طور پر. آج کا دن ایک عالم ہے، ایک خدا کے خادم ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج کا دن اگر اس کو سکوں کا دن کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ساری باتیں سکوں کے متعلق ہوئی ہیں، روپے پیسے کے متعلق ہوئی ہیں اور روپے پیسے کے استعمال کے متعلق ہوئی ہیں. تو آج کا دن خدا یسوع مسیح نے جب گزارا، اس دن کے حوالے سے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ ہم کون سے والے مسیحی ہیں، سکوں والے یا بغیر سکوں والے. ہم خداوند یسوع مسیح سے کامل محبت کرنے والے ہیں یا ضرورت کے مطابق محبت کرنے والے ہیں. ہم کہیں یسوع مسیح کو ان فقیوں، فریسیوں، ہیرودیوں اور صدوقیوں کی طرح دھوکے سے پھانسنے والے تو نہیں ہیں کہ خداوند ہمارا یہ کام کر دے، یہ کام کر دے. ہم الٹے سیدھے سوال کر کے خداوند یسوع مسیح سے کہیں کوئی ایسی بات تو منوانے کے قائل نہیں ہیں کہ میرا کام ہو جائے، اگلا جو مرضی کرے. اگر ایسی بات ہے، آج کا دن مجھے اور آپ کو چیلنج دیتا ہے. یسوع مسیح صلیب کی طرف جا رہا ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے جان دینے کے لیے جا رہا ہے. وہ دے گا جان، لیکن ہم اس کی جان لینا چاہ رہے ہیں. اس نے اپنی مرضی سے جان دی ہے نا، لیکن صدوقی، ہیرودی پھر اور فریسی اور فقیہ جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جان لیں، پھنسائیں اس کو. ہم بھی جب باہر دنیا میں نکلتے ہیں تو یسوع مسیح کو پھنسائیں نہیں، بلکہ اس کا جلال ظاہر کریں. خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے اور ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کریں اور اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری عقل سے خداوند سے محبت رکھیں اور اپنے ساتھ اپنے پڑوسیوں سے بھی اپنے برابر محبت رکھیں. جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو ادا کرے، جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم فرشتوں کی طرح ہوں تو مسیح کے حکموں کو عمل میں لائیں. اس پر ہم الگ سے بھی ویڈیو بنائیں گے اور یہ ساری باتیں ہم آئندہ دنوں میں ضرور کریں گے. لیکن اس وقت میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے. خدا باپ، بیٹے اور پاک کے نام سے